वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपनी जो है नज़्म शुरू करेंगे हम, जो आपका पहला लेसन है। सबसे पहले ये जो आपको पता है कि हम ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए हम कहलाती है। ये हफ़ीज़ जलंधरी की लिखी हुई है। हफ़ीज़ जलंधरी जो थे 1900 में पैदा हुए और 1982 में उनकी वफ़ात हुई। मोहम्मद हफ़ीज़ नाम और हफ़ीज़ तखल्लुस था। तखल्लुस उनका क्या था? हफ़ीज़। जलंधर में पैदा हुए। अब जलंधर में पैदा हुए तो जो इनके साथ जलंधरी उन्हें लिखा जाए तो क्या ये कहलाएगा? जलंधरी सिफ़त निस्बती होगा। सिफ़त खूबी किसी भी इलाके के साथ जो रिलेट करके हम उसको बोलते हैं तो वो क्या कहलाता है? सिफ़त निस्बती। जैसे हम वज़ीराबाद से वज़ीराबादी अगर कहेंगे तो ये वज़ीराबादी क्या होगा? सिफ़त निस्बती होगा। जलंधर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। घरेलू हालात साजगार ना थे, अच्छे नहीं थे, बेहतर नहीं थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, चुनाचे बचपन ही में शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार की। किसकी शागिर्दी इख्तियार की? मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की। मुख्तलिफ अदबी रसाइल में लिखते रहे, मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी। मुख्तलिफ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। जलंधर से कहाँ आगे? फिर पाकिस्तान। 1982 में लाहौर में फ़ौत हुए। उनका मज़ार इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। ज़ुबान की सफाई और सादगी, सोज़ो गुदास और मौसीकियत इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। ये लर्न करना है आपने। उनका नाम, तखल्लुस, कहाँ पैदा हुए, किसकी शागिर्दी इख्तियार की, कब पाकिस्तान आए, कहाँ वफ़ात हुई, उनका मज़ार कहाँ है। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी एक काबिल फ़ख्र तख्लीक है कि हमारा जो कौमी तराना है वो भी किसने लिखा हुआ है? हफ़ीज़ जलंधरी का ही लिखा हुआ है। पाकिस्तान का कौमी तराना इनकी बाइस फ़ख्र तख्लीक है। उन्होंने दीगर बहुत सी नज़में भी लिखी हैं। हफ़ीज़ जलंधरी एक कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम अपने कलाम पर महारत रखने वाले, ठीक है। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन कहा जाता है शायरी को। असनाफ़ सिंध की जमा है। इनकी शायरी की जो मुख्तलिफ किस्में हैं, जैसे मसनवी, गीत, गज़ल और नज़्म वगैरह में तबा आज़माई की। तबा आज़माई करना, लिखना। अब मसनवी एक नज़्म की किस्म है, ठीक है। आगे जाके आप जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाते जाएंगे फिर आपको ये मसनवी, क्योंकि आपने मुखम्मस पढ़ा जिसके 5 जो हैं वो मिसरे होते हैं, अब इसमें है जो है मुसद्दस आएगी। इस तरह आप जैसे जैसे अगले ग्रेड्स में जाते जाएंगे वो आपको ये डिटेल के साथ चीज़ें आती चली जाएंगी। शाहनामा इस्लाम इनकी एक काबिल कदर तख्लीक है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में उम्दा इजाफ़ा है। अब रज़मिया शायरी कैसी शायरी होती है? ऐसी शायरी जिसमें जंगी वाक़यात, हालात लिखे गए हों या जंग से रिलेटेड। रिलेटेड जो है जज्बा बेदार किया जाए उसको रज़मिया शायरी कहा जाता है। 1965 की जंगों में जो है 65 की जंग, जो पाक भारत की जंग हुई थी, उसमें जो है हमारी रज़मिया शायरी ने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था। जो रेडियो पाकिस्तान पर नशर किए जाते थे नगमे, जो फ़ौज के अंदर जोश व जज्बा बेदार कर
بیدار کرنے کے لیے، تو وہ والے نغمے بھی وہ کیا کہلاتے ہیں؟ رزمی اشعاری کہلاتے ہیں۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخ خوابۂ شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چونٹی نامہ۔ اب آپ نے اس میں حفیظ جلندری کا جو ہے وہ سن پیدائش، سن وفات، کہاں پیدا ہوئے، کس کی شاگردی اختیار کی، کب پاکستان آئے، اور ان کی جو ہے کلام کی خوبیاں کون سی جو ہیں اصناف میں انہوں نے آزمائی کی، ان کی کتابوں کے نام یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنی جو ہے نظم کی پڑھائی کی طرف۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حمد ایسی نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اب اس پوری نظم کا جو مرکزی خیال ہے وہ جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت تخلیق کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کس قدر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ طاقتور ہے، ہر چیز جو ہے ہم انسان جو ہے عاجز اور حقیر ہے، وہ مکمل ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور کس طریقے سے اس نے اتنی بڑی کائنات، اس میں موجود تمام اشیاء کو جو ہے اس نے بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ حرف کن، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، کن کا مطلب ہے ہو جا۔ ٹھیک ہے، عالم دنیا، کشاکش کھینچا تانی، کشمکش۔ اب شاعر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے حفیظ جلندری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس نے صرف اور صرف ایک چھوٹا سا لفظ کن کہا اور یہ اتنی بڑی کائنات وجود پا گئی۔ انسان نے جو ہے ایک چھوٹی سی چیز بھی بنانی ہو تو اس کے لیے اسے جو ہے مہینوں پہلے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات کے ایک ایک حصے کو دیکھنا کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، تو اس کی قدرت کاملہ کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ اس نے اتنی بڑی کائنات، اس میں موجود ہر جاندار بے جان چیز کو جو ہے صرف ایک چھوٹا سا لفظ کن کہا اور یہ کائنات وجود پا گئی، اور پھر اس نے اس دنیا کو اس میں رونق بخشنے کے لیے، زندگی کا احساس دلانے کے لیے اس کو مختلف آوازوں سے بھر دیا۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، ایسی بہار جاودانی، ایسی بہار جو ہمیشہ رہے۔ نظام آسمانی، آسمانوں کا نظام، باغبانی، باغ کی حفاظت کرنے کا کام۔ اب حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آسمان کی وسعتوں میں ہزاروں نظام جو ہیں بیک وقت جو ہیں وقوع پذیر ہیں، جیسے ستاروں کی گردش، دن رات کا بدلنا، یہ سب آسمان پر ہی ہو رہا ہے۔ تو یہ آج تک، جس روز اول سے لے کے آج تک، اس نظام میں کسی طرح کو کوئی خلل یا خرابی نہیں آئی ہے۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان نظاموں کا اختیار اور کنٹرول جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسانی بنائے ہوئے نظام میں کوئی نہ کوئی کمی یا خرابی یا خلل آ جاتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی اچھی مشینری کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو بھی چیزیں ہیں اس میں کسی طرح کی خلل یا خرابی نہیں آ سکتی۔ تو کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ آسمانوں پر ہزاروں نظام ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں، اور نظام کا اختیار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور پھر دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں یہ جو بہار، جو زندگی ہے، یہ مسلسل چل رہی ہے، چاہے کوئی کسی کی وفات ہو رہی ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، لیکن زندگی رکتی نہیں ہے۔ اس دنیا کو اس نے ایک بہار سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بہار ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس باغ، یہ دنیا کا جو باغ ہے، اس میں کسی بھی طرح کی خزاں نہیں ہے، کیونکہ اس کی باغبانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔
زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، جلوہ آراں نظر آ رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں، شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ ہماری نظروں سے وہ بظاہر اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے، لیکن اس کے ہونے کی نشانیاں جو ہیں زمین پر جگہ جگہ ہر جگہ جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ پودے، ایک بیج میں سے پودے کا بننا، موسموں کا بدلنا، پھل کا بنا، انسانی وجود، ہم جس طرف بھی نظر دوڑائیں، جس طرف بھی دیکھیں، اس کے ہونے کی نشانیاں جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں۔ صرف اس دیکھنے کے لیے جو ہے چشم بینا کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے نہ صرف اس دنیا میں جا بجا اپنے مظاہر پیدا کیے ہیں، اس نے انسانوں کے لیے، جانداروں کے لیے خوراک کا بھی انتظام کیا ہے۔ ہر ایک جا، چاہے وہ پہاڑوں کی کونے کے کسی نیچے بھی کوئی حشرات الارض موجود ہے، اس کے بھی رزق کا انتظام اسی رازق نے کیا ہے، وہ خیر الرازقین ہے۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، سرد و گرم یہ موسم، سردی اور گرمی، خشک و تر زمین اور سمندر، اجالا اور تاریکی، اجالا دن، روشنی، تاریکی اندھیرا، رات، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی۔ ذات باری اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہم دن رات، موسموں کی تبدیلی، زمین، سمندروں، اگر ان کا مشاہدہ کریں تو ان سب میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے شان ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ اس کی کاریگری کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہی ہے کائنات اور اس کے مخلوقات کا خالق، نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق، خالق بنانے والا۔ نباتات، پودے، جمادات، پہاڑ، حیوانات، جانور اور انسان۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے اور اس میں مختلف قسم کی مخلوقات کو معمور اور آباد کیا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہوں، چاہے وہ درخت ہوں، پودے ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، جانور ہوں، کیڑے ہوں، کوئی بھی چیز جو ہے اس کا تخلیق کار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب شاید جو حفیظ جلندری ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے نیک ارادوں کا بھی خالق وہی ہے، وہی ہمارے اندر نیکی کی تحریک پیدا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نہ صرف وہ ہمارا مالک ہے بلکہ روز اول سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا میں جو آخری انسان پیدا ہو ان سب کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے، بشر انسان شیدا قربان کرنا۔ اب آخری شعر میں وہ جو ہیں حفیظ جلندری کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے جو ہے ہم کو جو ہے فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اسلام جو ہے عین فطرت انسانی دین ہے اور اس سے سب سے بڑھ کر اس نے ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کر دی ہے اور ان کے نام پر قربان ہونے کا ہم میں جذبہ ڈال دیا۔ یہ اس کی سب سے بڑی ہم پہ احسان اور ہمارے پہ اس کی ایک نعمت ہے کہ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں امتی بنایا اور ہمارے دل میں ان کی محبت کو پیدا کر دیا۔ اب اس تشریح کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کو نوٹس کی فارم میں ساتھ آپ کو مل جائیں گے، اپلوڈ ہوں گے، وہاں سے آپ نے تشریح کرنی ہے تمام اشعار کی، ڈیلی بیسس پہ اپنی نیٹ کاپی پہ ان کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، نہ صرف نوٹ ڈاؤن کرنا ہے بلکہ ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اب ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ لفظ ہیڈنگ دیں گے اور جواب لکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن اور بریکٹ میں آپ لکھیں گے ہو جا کہہ کر بنائی ہے، اس کے ساتھ آپ نے پہلا شعر بھی لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا ہے، دن رات، ہوا، خوراک، والدین، سانس، اعضاء، مختلف آپ اس میں نعمتوں کا ذکر کر سکتے ہیں۔ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر کس کے مظاہر ہیں؟ مظاہر، اجالے، اندھیرے اور خشک و تر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے شعر نمبر 3 جو ہے شعر نمبر 4 جو ہے وہ لکھنا ہے۔ ہم میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر ہے؟ ہم نے خالق کی تمام مخلوقات، نباتات، جمادات اور حیوانات کا ذکر ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے
5واں شعر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں، اب خلاصہ نہیں لکھنا اس کا، کیونکہ اس کا خلاصہ آپ کو پیپر میں نہیں آتا۔ مصرے مکمل کرنے ہیں۔ نظام ڈیش ہے اسی کی حکمرانی سے، نظام آسمانی، زمین پر جلوہ آراں ہے ڈیش اس کی قدرت کے مظاہر، وہی ہے کائنات اور اس کی ڈیش کا خالق، مخلوقات کا خالق، ڈیش کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے بشر کو۔ آگے ایم سی کیوز آ جاتے ہیں، کثیر الانتخابی سوال جسے کہتے ہیں، وہ ایم سی کیوز کو جو اردو میں ہے کثیر الانتخابی سوال کہا جاتا ہے۔ نظم حمد کس شاعر کی تخلیق ہے؟ حفیظ جلندری کی۔ کائنات کا وجود اللہ تعالیٰ کے حرف کن کا نتیجہ ہے۔ نظام آسمانی اور بہار جاودانی میں کون سی بات مشترک ہے؟ دونوں ایک ہی نظام کے عناصر ہیں، خالق ایک ہے، اس کا آئے گا۔ یہ آپ کا مختلف جو ہے بکس میں مختلف اس کے آپشنز ہیں، جب یہ آئیں گے تو پھر ساری بکس میں جو آپشن ہے اس کو ڈسکس کر کے پھر آپ کو اس کا کریکٹ۔ ابھی فی الحال جو یہ میرے پاس بک ہے اس میں خالق ایک ہے۔ یہ عالم اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے بھر دیا ہے؟ ان سب سے۔ ذات باری تعالیٰ کی شان کہاں نظر آتی ہے؟ ان سب میں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کر کے کون سا اور احسان کیا؟ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شائدہ کیا۔ کالم الف کو کالم بے سے آپ نے میچ کرنا ہے۔ ایک حرف کن جو ہے وہ ہے خالق، بہار جاودانی، ایک حرف کن عالم کا پیدا ہونا، بہار جاودانی جو ہے وہ ہے باغبانی سے، بشر کا پیدا ہونا فطرت اسلام پر، کائنات جو ہے وہ ہے خالق بچھائے دسترخوان نعمت کے۔ اب الفاظ متضاد ہیں۔ شمس سورج کو کہا جاتا ہے، اس کا متضاد قمر ہے، قمر کا مطلب ہوتا ہے چاند۔ سرد گرم، تر خشک، تر گیلے کو کہا جاتا ہے۔ تاریکی اجالا، خالق مخلوق، ثابت سیارہ، ثابت جو رکا ہوا ٹھہرا ہوتا ہے، اور سیارہ جو ہوتا ہے جس میں موومنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اب نیچے جو ہیں وہ آپ کے ہیں، مصروں کو ترتیب دینا ہے۔ قدرت اس کی جلوہ آراں زمین پر مظاہر کے۔ اب یہ آپ کے مصرے ہیں، زمین پر جلوہ آراں ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، کا خالق نباتات و جمادات حیوانات اور نباتات و جمادات حیوانات اور کا خالق سے نظام آسمانی حکمرانی اسی کی نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، جس نے بشر کو پیدا کیا فطرت اسلام پر، بشر کو پیدا کیا جس نے فطرت اسلام پر۔ باپ دادوں کا ہمارا وہی مالک اور ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا مصرع کیا ہے، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب اس کے اندر جو ہے ہم آواز الفاظ ہیں وہ آپ نے وہ کرنے ہیں۔ اس کے اب آ جاتے ہیں اعراب۔ حرف کن، حرف کن، ہے کے اوپر زبر ہے، رے جو ہے ساکن ہے، فے کے نیچے زیر، کاف کے اوپر پیش اور نون ساکن۔ جمادات اور نبادات کا جو ہے سیم ہوں گے، جیم کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، دال کے اوپر زبر، تے ساکن۔ نباتات کا بھی نون کے اوپر زبر، بے کے اوپر زبر، تے کے اوپر زبر، اور اگلا تے جو ہے ساکن ہے۔ بشر، بے کے اوپر زبر، شین کے اوپر زبر، تے ساکن۔ نعمت، نون کے نیچے زیر، عین کے اوپر جزم، میم کے اوپر زبر اور تے ساکن۔ اب اس کے اندر اپنے نظم کا جو ہے، نظم کے لغوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں، یہ اپنے لغوی معنی بھی یاد رکھنے ہیں، اور عام مفہوم کے مطابق ہر کلام منظوم نظم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاح سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط صنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے۔ یہاں تک آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے۔ غزل عربی لفظ ہے، لیکن اسے صنف سخن کو ایرانیوں نے رائج کیا، یہ یاد رکھنا، یہ ایم سی کیوز میں پوچھا جاتا ہے۔ اور غزل کے لغوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کے بارے میں باتیں کرنا کے ہیں۔ ہرن جب خوف زدہ ہو کر دردناک چیخ مارتا ہے تو اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اگرچہ غزل بھی نظم ہی ہوتی ہے، لیکن اصطلاح میں غزل شاعری کی وہ قدیم قسم ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے۔ یہ شاعر کی داخلی کیفیات کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ غزل کا ہر شعر اکائی ہوتا ہے اور پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ اس کے مطلع کے دونوں میں سے مطلع پہلا شعر جس کے دونوں میں سے ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، ان کے دونوں میں ردیف بھی موجود ہوتا ہے اور قافیہ بھی موجود ہوتا ہے، اس کو مطلع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔
اور نظم اور غزل کا فرق بھی یہاں پہ پیچھے لکھا ہے اس کو کہ نظم میں جو آپ کو میں نے 9th میں بتا دیا تھا وہ ایک مرکزی خیال کے تحت ہوتی ہے، اور غزل کا ہر شعر مکمل ہوتا ہے، اس کا ایک اپنا مرکزی خیال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ پورے ویک کا اپنے کام ہے، آپ نے تعارف یاد کرنا ہے، سوالوں کے جواب یاد کر کے نیٹ کاپی پہ لکھنے ہیں، اشعار کے نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دیے جائیں گے، اپلوڈ ہوں گے، ساتھ آپ نے وہ بھی نیٹ کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. اللہ حافظ.